हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज संडे है। वैसे तो हमारी संडे वाले दिन क्लास जो है वो मैथ्स की होती है, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से मैथ्स का लेक्चर जो है वो अपलोड नहीं हो पा रहा। इस वजह से हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाएंगे और इसी हवाले से आज हम लेक्चर नंबर 7 को देखेंगे। इससे पहले हमारे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने ईयर 2020 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर्स में कि जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं, एफपीएससी है, पीपीएससी है, एनटीएस है, तो वो पास्ट के 2 इयर्स के आपसे करंट अफेयर्स पूछते हैं। वहाँ से यानी पास्ट के 2 सालों के दौरान जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी लिहाज से हमने इस पूरे कंटेंट को हम लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने 2020 को हम कवर कर चुके हैं अपने 6 लेक्चर्स के दौरान। तो जिन लोगों ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो वो हमारी प्ले लिस्ट में जाके वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से लेक्चर्स को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि कल एफआईए का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हुआ है, जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे हमारे, उन्होंने जो है वो इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया है। तो उन सब लोगों को अपने तहे दिल से मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उनसे कहता हूं कि अभी मेहनत जारी रखें। अभी आपका सफ़र शुरू हुआ है, क्योंकि अभी आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है और इंटरव्यू में अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी। और इंटरव्यू के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह तैयारी में ही स्टार्ट करवाऊँगा आपकी कुछ दिन के बाद। इंशाल्लाह मैं नोट्स भी प्रिपेयर करूँगा आप लोगों के लिए इंटरव्यूज़ में, कि किस तरह से आपने टैकल करना है, किस तरह से आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, किस तरह आप अपना ड्रेस पहनेंगे। ठीक है, फ़ीमेल्स हमारी जितनी भी हैं उनको भी बताऊंगा कि आपने क्या ड्रेस कोड अपनाना है। जो हमारे मेल्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है इंटरव्यूज़ के लिए, उनको बताऊंगा कि उन्होंने क्या ड्रेस कोड अपनाना है। तो उन सब लोगों को मुबारकबाद। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मोर देन 70% ऑफ आवर स्टूडेंट्स क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू इन द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए की जो जॉब्स आई थी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, उसमें मोर देन 70% जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमें पहले दिन से जो है ज्वाइन किया था और हमारे कोर्स से उन्होंने फ़ायदा उठाया था, हमारी वीडियोस से फ़ायदा उठाया था। क्योंकि आपको पता है कि मेरी वीडियोस जो थी वो टू द पॉइंट थी। ठीक है, जो टॉपिक्स गिवन थे एफआईए की तरफ से, मैंने उन्हीं टॉपिक्स को लेकर बड़े अच्छे अंदाज में, एहसन अंदाज से वहाँ से जो क्वेश्चंस अपीयर हो सकते थे, जो पास्ट एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आ चुके थे, तो वो आपके सामने रखे थे और उनसे काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे उनको फ़ायदा हुआ था। और आने वाली बैचेस के लिए इस तरह से फ़ायदा हुआ था कि मैं डेली बेसिस पर क्वेश्चंस कंपाइल कर रहा था। अब उन क्वेश्चन से क्या होता था कि वो क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट होते थे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे जो यूट्यूब चैनल पर भी कल से मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ जिन जिन कैंडिडेट्स ने हमें बताया है कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं। और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, आप नाम पढ़ें उनका, जो नाम वो बता रहे हैं, आप लिस्ट देखें, आप बिल्कुल देख सकते हैं। कोई इसमें एग्जैक्यूरेटेड कोई चीज़ नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के कोई चीज़ पेश नहीं की जा रही, और मैं बढ़ा चढ़ा कर कोई चीज़ पेश भी नहीं करना चाहता। रिज़ल्ट्स बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इन कैंडिडेट्स के लिए खुश हूँ कि इनकी मेहनत, ठीक है, मेरी सिर्फ कोशिश थी, इन लोगों ने अपनी मेहनत के ज़रिए जो है ये मकाम हासिल किया है। और इंशाल्लाह इनसे वादा करता हूँ कि इंटरव्यूज़ के लिए मैं आपकी तैयारी करवाऊँगा। और सेकेंडली, जिन लोगों ने जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके, तो मैं उनको यही कहूँगा कि प्लीज़ नेवर गिव अप, अपना जो हार्ड वर्क है वो जारी रखें। बज़ाते मैं ख़ुद अपने आपको बताता हूँ कि मैं ख़ुद 4 इंटरव्यूज़ में स्टार्टिंग में फ़ेल हुआ था। ठीक है, क्वालिफाई करता था, इंटरव्यू में जाके फ़ेल हो जाता था। और शुरू में तो इवन मेरे 33 मार्क्स आते थे, 100 मार्क्स का पेपर होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को बिल्ड किया। मैंने जो अपने अंदर एक जज्बा था उसको कहा कि मैंने कभी भी गिव अप नहीं करना। मैं टेस्ट देता गया और आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब हो गई। तो यही जज्बा आप लोगों ने रखना है और अपने आप को टेस्ट के लिए तैयार करना है। टेस्ट के लिए तैयारी आपकी बिल्कुल सिंपल है। हम लोग लेक्चर अपलोड करते हैं, इसको देखें। ये सारी गवर्नमेंट जॉब्स तो पाकिस्तान में आती हैं, इन सब जॉब्स के लिए ये जो हम कोर्स आपको सामने लाते हैं ये बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पता है कि हर महीने के आखिर में हम एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। और मॉक टेस्ट क्या होता है कि जब हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने उसकी थोड़ी सी फ़ीस रखी है। ठीक है, वो फ़ीस इसलिए रखी है ताकि हमने मैथ्स का टीचर हायर किया हुआ है, हम उसकी सैलरी जो है वो पे कर सकें।
ٹھیک ہے. تو موک ٹیسٹ میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ ہم میں ڈسکرپشن میں جو ہے اس کا لنک ڈال دوں گا. جس طرح سے آپ اس لنک کو فالو کریں گے تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کس طرح سے اس موک ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یہ ٹیسٹ ہوگا 27 فروری 2022 کو، اور 24 تاریخ سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے. ٹھیک ہے، میں ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں لنک، اور جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو وہ پارٹیسپیٹ کریں، بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، بہت مائنر سی فیس ہے کہ آپ منتھ میں اپنے لیے 120 روپیز نکال ہی سکتے ہیں. اٹس بیٹر ٹو پے تھاؤزنڈس آف روپیز ٹو ادر اکیڈمیز. ٹھیک ہے، آپ کو یہی چیز، آپ کو لیکچرز فری آف کاسٹ مل رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ہمیں جوائن کریں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے تیار کریں. تو بغیر دیر کیے ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہمارا کرنٹ افیئرس کا 2021 میں جتنے بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے تھے وہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں. ریناؤنڈ فلانتھروپسٹ اینڈ ہیومینٹیرین مس بلقیس ایدھی ہیز بین سلیکٹڈ ایز دی پرسن آف دا ڈیکیڈ. اب میں کیا کرتا ہوں کہ آپ رجسٹر اپنے پاس رکھا کریں، پین اپنے پاس رکھا کریں، تاکہ آپ یہ لیکچر جو ہے نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہے، تو مس بلقیس ایدھی جو کہ وائف تھیں کس کی، مسٹر عبدالستار ایدھی، جو کہ فاؤنڈر تھے ایدھی فاؤنڈیشن کے. ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ایوارڈ دیا گیا، پرسن آف دی ڈیکیڈ کا ایوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہے، اور کب دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. 2021 میں یہ ایوارڈ دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کوشچن آپ سے پوچھا جا سکتا ہے. بائی انٹرنیشنل ویب بیسڈ آرگنائزیشن امپیکٹ ہیل مارکس ان جنوری 2021 میں یہ ایوارڈ دیا گیا. اب ایدھی فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت زیادہ کام کرتی ہے. اس کے بعد ہم کوشچن دیکھ لیتے ہیں. نعمان علی بیکمز دی اولڈسٹ لیفٹ آرم اسپنر ٹو ٹیک 5 وکٹس آن ڈیبیوٹ ان 2021. ٹھیک ہے، 2021 میں نعمان علی جو ہیں پاکستانی اسپنر ہیں، ٹیسٹ اسپنر، ٹیسٹ بالر ہیں. انہوں نے یہ واحد بالر ہیں جو اولڈسٹ پاکستانی، یعنی سب سے ان کی جو عمر تھی وہ سب سے زیادہ تھی، جنہوں نے فال وکٹ 5 وکٹس جو ہیں وہ ایک میچ میں اپنے ڈیبیوٹ پر لیے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے ایڈیشنل انفارمیشن آپ یہ یاد رکھ لیں. نعمان علی از آلسو دی فرسٹ پلیئر ان 72 ایئرس ٹو ٹیک 5 وکٹس آل آن ڈیبیوٹ آفٹر ٹرننگ 34، یعنی 34 سال ان کی عمر تھی تو انہوں نے اپنے ڈیبیوٹ پر جو ہے وہ 5 وکٹیں لی ہیں. بفور نعمان the oldest Pakistani to take 5 wickets on debut was Bilal Asif, who achieved the feat in 2018 at the age of 33 years. ٹھیک ہے، یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں. نارملی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوشچن نہیں پوچھے جا سکتے، تو یہ کوشچن جو ہے ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی اور جتنی بھی دیگر ہماری ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں وہ یہ کوشچنس آپ سے پوچھتی ہیں. اس کے بعد آفٹر 14 ایئرس ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم لینڈن ان پاکستان فار ٹیسٹ سیریز. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2021 میں ہمارے یہاں دیکھ ٹیمیں جو ہیں پاکستان میں کرکٹ ٹیمز وغیرہ وزٹ نہیں کر رہی تھی. وہ کس وجہ سے وزٹ نہیں کر رہی تھی؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2009 کے اندر سری لنکن ٹیم پر ایک حملہ ہوا تھا، جس میں جو ہے وہ سری لنکن ٹیم بال بچ گئی تھی، جس کے بعد سے پاکستان میں جو کرکٹ ہے وہ ریوائیو نہیں ہو سکی. لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹیمز آنا شروع ہوئی، اور اب جو ہے 14 سال بعد 2021 میں ساؤتھ افریقہ کرکٹ ٹیم آئی اور انہوں نے یہاں پر ٹیسٹ سیریز کھیلی. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے ایڈیشنل انفارمیشن ضرور یاد رکھا کریں. دا ساؤتھ افریقن کرکٹ ٹیم ارائیوڈ ان کراچی آن سیٹرڈے جنوری 16 2021 ٹو پلے 2 ٹیسٹ اینڈ 3 T20 انٹرنیشنل آن دیئر فرسٹ ٹور آف پاکستان ان 14 ایئرس. یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں کون سی ٹیم جو ہے وہ 14 سال بعد لینڈ ہوئی، تو وہ ساؤتھ افریقہ تھی، ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے آئی. اور آپ کو جیسا کہ پتہ ہو کہ ابھی جو مارچ میں ٹیم آنے والی ہے وہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم ہے، جس نے فل فلیش جو ہے یہاں پر سیریز کھیلنی ہے، T20s، ODIs اینڈ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. انٹرویوز کے حوالے سے کرنٹ افیئرس پہ آپ بہت زیادہ دھیان دیجیے گا، یہاں سے کوشچنس پوچھے جا سکتے ہیں. پاکستان آرمی ہیز بین رینکڈ 10th موسٹ پاورفل ان دا ورلڈ آؤٹ آف 133 کنٹریز آن دی گلوبل فائر پاور انڈیکس. اب گلوبل فائر پاور انڈیکس جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ایک ڈیٹا بیسڈ آرگنائزیشن ہے، جو ڈیٹا اکٹھا کر کے ایک رپورٹ بناتی ہے. تو اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان آرمی جو ہے
وہ 10th موسٹ پاورفل آرمی ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے. اور اس پورے اس ڈیٹا کے اندر کتنے ملکوں کو اسٹڈی کیا گیا؟ 133 کنٹریز کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا گیا، ٹھیک ہے. اپنے پاس رجسٹر رکھ لیا کریں، یہ نوٹ کرتے جائیں، آپ کے لیے ایک بہت زبردست قسم کا مواد آپ کا اکٹھا ہو جائے گا، اور ایگزام والے دن آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس چیز سے. پاکستان آرمی سرپاسز اسرائیل کو پاکستان نے بیٹ کیا ہے. کینیڈا ٹو بیکم 10th موسٹ powerful in the world. Pakistan Army has been ranked in the 10th most powerful in the world out of 123 countries on the Global Firepower Index 2021. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں ہم. The Article 226 of the Constitution of Pakistan 1973 deals with the election by secret ballot. اب یہ 2021 میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سینٹ کے انتخابات بھی ہوئے تھے 2-3 سیٹس کے اوپر، تو اس میں یہ بہت زیادہ ٹاپک جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوا تھا. تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیکرٹ بیلٹ جو ہوتا ہے، جو الیکشنز ہوتے ہیں سیکرٹ بیلٹ کے، وہ آرٹیکل کون سا اس کو سپورٹ کرتا ہے؟ پاکستان کا آرٹیکل نمبر 226 جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اباؤٹ الیکشنز بائی سیکرٹ بیلٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے. تو اس کو بھی یاد رکھنا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو کیا بتاتا چلوں، دیر آر 280 آرٹیکلس ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. تو اس کے ساتھ آپ کی جو یہ نالج ہے یہ ریوائزڈ ہوتی رہے گی. میرے لیکچرز میں صرف اور صرف یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ہم جو ہے ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو بتاتے رہتے ہیں، جس سے آپ کی جو آپ کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے لیکن وہ ریوائز ہوتی جاتی ہے. تو دیر آر 280 آرٹیکلس in the Constitution of Pakistan. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں روہن کمار فرام تھر پارکر arrange 118 elements of periodic table in just 1 minute 58 seconds. یہ ایک ریکارڈ قائم کیا تھا روہن کمار نے. روہن کمار a 9th grade پاکستانی made the entire nation proud as he set a new world record by arranging the periodic table in just 1 minute and 58 seconds. تو اس نے کس طرح کیا تھا کہ جو ایلیمنٹس ہیں ہمارے پیریوڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں جنرل سائنس میں بتایا تھا، دیر آر 118 ایلیمنٹس ان آور پیریوڈک ٹیبل. تو انہوں نے روہن کمار نے وہ جو ہے 1 منٹ اینڈ 58 سیکنڈس میں ان کو ارینج کیا تھا، ٹھیک ہے. اب 118 ایلیمنٹس کو اگر آپ بکھیر دیں، ڈفرینٹ ان کے نام بکھیر دیں، تو ان کو سیریز وائز ان کا ایٹامک نمبر، ایٹامک ماس کے لحاظ سے ارینج کرنا، اٹس اے بگ ہیوج اچیومنٹ، ٹھیک ہے. تو یہ ریکارڈ انہوں نے قائم کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. صاحبزادہ ایم محبوب سلطان بیکیم دی فیڈرل منسٹر آف اسٹیٹ فرنٹیئر ریجن سیفرون، جس کو ہم بولتے ہیں. تو صاحبزادہ محمد محبوب سلطان جو آپ کے کرنٹ فیڈرل منسٹر ہیں کس چیز کے؟ اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجن، جس کو کہا جاتا ہے سیفرون کے نام سے یہ منسٹری مشہور ہے. تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. مسٹر سلطان یعنی صاحبزادہ محبوب سلطان ہیز ناؤ بین میڈ دا فیڈرل منسٹر for states and frontier regions, the ministry that was previously headed by the شہریار افریدی as a minister of state. تو اس سے پہلے یہ منسٹری کس کے پاس تھی؟ یہ شہریار افریدی کے پاس تھی، ٹھیک ہے. سیفرون کی منسٹری یاد کر لیجئے گا. صاحبزادہ مسٹر محمد محبوب سلطان از دی فیڈرل منسٹر آف سیفرون، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان از دی کرنٹ فیڈرل منسٹر آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن. ڈاکٹر فیصل سلطان کا نام آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے ٹیلی ویژنس پہ ڈیو ٹو دا کووڈ، ٹھیک ہے. ان کا بہت ایک کردار رہتا ہے، بہت زیادہ آتے ہیں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ، پریس کانفرنسز وغیرہ پہ. تو آپ سے انٹرویوز میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے اور ایگزامس میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو منسٹر ہیں، کرنٹ فیڈرل منسٹر ہیں ہیلتھ کوآرڈینیشن کے، وہ کون ہے؟ ڈاکٹر فیصل سلطان ہے. لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر از دی کرنٹ ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو سعودی عربیہ. تو لیفٹیننٹ جنرل بلال اکبر پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں سعودی عربیہ میں، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد پی ایم عمران خان آن 11 جنوری 2021 انویلڈ راست. کیا انویل کیا تھا؟ کون سا پروجیکٹ تھا؟ راست، فرسٹ انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم، انکریز فائنینشیل انکلوژن اینڈ ایلیمنیٹ کرپشن. تو یہ 11 جنوری کو انہوں نے ایک پروگرام جاری کیا تھا راست کے نام سے. تو وہ کیا تھی؟ اپلیکیشن تھی شاید، ٹھیک ہے، فار فرسٹ انسٹنٹ پیمنٹ سسٹم ٹو انکریز فائنینشیل انکلوژن اینڈ ایلیمنیٹ کرپشن. تو اس کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے کہ راست
اور کب ہوا تھا لانچ؟ 2021 میں 11 جنوری کو. اس کے بعد ملائیشیا سیز PIA بوئنگ 777 ایٹ دا ایئرپورٹ اوور $14 ملین لیز ڈسپیوٹ. یہ واقعہ بہت مشہور ہوا تھا, آپ نے نیوز پیپر وغیرہ میں بھی دیکھا ہوگا 2021 میں, کہ ملائیشیا نے پاکستان کا جو بوئنگ 777 ہے اس کو سیز کر لیا تھا. کس وجہ سے سیز کیا تھا؟ کیونکہ انہوں نے جو پاکستان نے ان کے $14 ملین جو ہے وہ دینے تھے, لیز ڈسپیوٹ تھا, جس کی وجہ سے جب طیارہ جو ہے ملائیشیا گیا تو انہوں نے اس طیارے کو وہیں پہ دھر لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اس کے علاوہ آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن بتاتا چلوں جس سے جو ہے آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پلین ہیز بین ہیلڈ back by the Malaysian authorities due to British court case over the jet lease. The airline said on Friday, adding that it would pursue the matter through diplomatic channels. ٹھیک ہے, although یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا اس وقت, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوشچن جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ پوچھا جا سکتا ہے. The second trilateral meeting of the foreign minister of Pakistan, Turkey and Azerbaijan held in Islamabad on January 2021 میں یہ میٹنگ ہوئی تھی. نیکسٹ میں ہم دیکھتے ہیں حلیم عادل شیخ از دی کرنٹ اپوزیشن لیڈر آف سندھ اسمبلی. ٹھیک ہے, تو حلیم عادل شیخ جو ہے جن کا تعلق PTI سے ہے, جو کہ کیا ہے کرنٹ اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے ایڈیشنل انفارمیشن بتاتا چلوں. سندھ اسمبلی ممبر فردوس شمیم نقوی, جو کہ اسٹارٹنگ میں جیسے ہی الیکشنز ہوئے تھے تو اس کے بعد فردوس شمیم نقوی کو جو ہے وہ چارج دے دیا گیا تھا اپوزیشن لیڈر کا, تو انہوں نے ریزگنیشن دیا ایز دی leader of the opposition in the assembly on Friday 8th January 2021. حلیم عادل شیخ ٹرپڈ ایز اے نیو لیڈر آف اپوزیشن. ٹھیک ہے, اس کو بلایا گیا. پھر ملٹی نیشنل امان 2021 ایکسرسائز ہوئی تھی, نیول ڈرلس ٹو بی ہوسٹڈ بائی پاکستان. تو 2021 میں یہ ملٹی نیشنل امان ایکسرسائز پاکستان میں منعقد ہوئی تھی. پاکستان ریکڈ ایز دی 4th worst پاسپورٹ فار انٹرنیشنل ٹریول ان 2021. یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ پاکستان کا 4th worst پاسپورٹ جو ہے وہ ایز اے انٹرنیشنل ٹریول ہوا تھا 2021 میں. یہ انڈیکس تھا. اب دیکھتے ہیں 2022 میں ہمارا کیا رینک آتا ہے. ٹھیک ہے, دا پاکستانی پاسپورٹ ہیز بین پلیسڈ 104th پوزیشن آؤٹ آف 107 کنٹریز پاسپورٹ لسٹڈ, میکنگ اٹ 4th worst پاسپورٹ فار انٹرنیشنل ٹریول. تو 4th worst پاسپورٹ ہے پاکستان کا اگر ہم انٹرنیشنل ٹریول کی بات کرتے ہیں. دا رینج آف فتح 1 از 140 کلومیٹر. اب یہ جو راکٹس ہیں پاکستان جو لانچ کرتا ہے, ان کو آپ نے بڑے غور سے جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے, کیونکہ FPSC میں بہت بار جو ہے یہ پوچھا جاتا ہے, جس طرح کے FIA کے انسپیکٹر کے ٹیسٹ جو کہ اپریل میں مجھے لگ رہا ہے منعقد ہوں گے, تو اس میں آپ سے یہ کویشچن پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے. تو فتح 1 کی جو رینج تھی وہ 140 کلومیٹر تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیب ریکورس 487 بلین ان لاسٹ ایئرس. ٹھیک ہے, تو 2021 کے اندر نیب نے 487 بلین جو ہے وہ لاسٹ 3 ایئرس میں ریکور کیے ہیں. ٹھیک ہے, دا ملالہ یوسفزئی اسکالرشپ ایکٹ ہیز بین پاسڈ بائی دا USA ان جنوری 2021. ملالہ یوسفزئی جو کہ نوبل پیس پرائز یافتہ ہے, جن کو 2014 میں یہ ایوارڈ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, ان کے نام سے ملالہ یوسفزئی اسکالرشپ ایکٹ جو ہے وہ USA نے 2021 میں پاس کیا ہے. فواد عالم اسکور ہے سیکنڈ انٹرنیشنل 100 آفٹر 11 ایئرس. ٹھیک ہے, فواد عالم جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے بڑے عرصے سے باہر تھے, تو انہوں نے اپنی سیکنڈ انٹرنیشنل 100 جو ہے وہ 11 سال بعد بنائی. دا کرنٹ فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن از فواد چودھری. ٹھیک ہے, فواد چودھری اس وقت پاکستان کے انفارمیشن منسٹر ہیں. ٹھیک ہے, ان سے پہلے ان کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو منسٹری تھی وہ دی گئی تھی, لیکن اس کو دوبارہ اسی انفارمیشن منسٹری میں لایا گیا. ٹھیک ہے, ناؤمی اوساکا ون دی وومنس آسٹریلین اوپن ان 2021. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وومنس آسٹریلین ومبلڈن یہ کس چیز کے ٹورنامنٹ ہیں؟ یہ ٹینس کے ٹورنامنٹس ہیں. ٹھیک ہے, یہ یاد رکھیے گا. یہ ٹورنامنٹس بھی کبھی کبھار جو ہے نا ایگزامس میں پوچھے جاتے ہیں کہ یہ وومنس اوپن, وومنس آسٹریلین اوپن یہ کس چیز کا ٹورنامنٹ ہے؟ تو یہ ٹینس کا ٹورنامنٹ ہے. اسی حوالے سے فرینچ اوپن کس چیز کا ٹورنامنٹ ہے؟ یہ بھی ٹینس کا ٹورنامنٹ ہے. ومبلڈن کس چیز کا ٹورنامنٹ ہے؟ یہ بھی ٹینس کا ٹورنامنٹ ہے. تو یہ چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہیں, تو اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے. تو ناؤمی اوساکا جن کا تعلق جو ہے وہ جاپان سے ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹینس پلیئر ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ جاپان سے ہے, جنہوں نے
وومنز آسٹریلین اوپن 2021 میں جیتی تھی. اس کے بعد آسٹریلین اوپن مینز سنگل از ون بائی نوویک جوکووک, ٹھیک ہے, جو سربین کھلاڑی ہیں انہوں نے یہ جیتی تھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد کرنٹلی اباؤٹ 80% ورلڈس گڈ ٹریڈ بائی والیوم از کیریڈ آن شپس, یعنی دنیا کا جو 80% ہے, 80% آپ کا جو ٹریڈ ہوتا ہے, گڈس کی ٹریڈ, آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو آپ سامان لے جاتے ہیں, وہ کس کے تھرو ہوتا ہے, شپس کے تھرو ہوتا ہے. جیسے کنٹینرز آتے ہیں پاکستان میں, باہر ملک سے کوئی بھی چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں, فارن سے آپ کوئی بھی چیز امپورٹ کرتے ہیں, وہ کس چیز میں آتی ہے, کنٹینر پہ آتی ہے, اور کنٹینر بائی شپس جو ہیں وہ آتے ہیں. تو دنیا بھر میں 80% جو آپ کا گڈس ٹریڈ ہے بائی والیوم, وہ کس چیز سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے, شپس کے تھرو جاتا ہے. میری ٹائم ٹرانسپورٹ از اے بیک بون آف انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ دا گلوبل اکانومی. اراؤنڈ 80% آف دا گلوبل ٹریڈ بائی والیوم اینڈ اوور 70% آف گلوبل ٹریڈ بائی ویلیو آر کیریڈ بائی سی اینڈ آر ہینڈلڈ بائی دا پورٹس ورلڈ وائڈ, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ساؤتھ افریقن آرمی لفٹڈ حجاب بین فار مسلم وومن, ٹھیک ہے. ساؤتھ افریقن آرمی نے اپنا جو ایک بین لگایا ہوا تھا انہوں نے کہ کوئی بھی مسلم وومن جو ہے وہ نقاب نہیں کر سکتی, حجاب نہیں کر سکتی, تو وہ انہوں نے لفٹ کر دیا ہے. ساؤتھ افریقن ملٹری ہیز امینڈڈ اٹس ڈریس پالیسی ٹو الاؤ مسلم وومن ٹو ویئر ہینڈس اسکارفس ایز پارٹ آف دیئر یونیفارم, تو وہ اب پہن سکتی ہیں. اس کے بعد جو روٹ بیکمز دا فرسٹ بیٹسمین ٹو اسکور ڈبل سینچری ان ہز 100th ٹیسٹ میچ آفٹر بریکنگ انضمام الحق ریکارڈ 184 رنز ان دا 100th ٹیسٹ میچ. تو اس سے پہلے یہ ریکارڈ جو ہے انضمام الحق جو کہ پاکستان کے مشہور کھلاڑی ہیں اس کے پاس تھا, اب ان کا ریکارڈ جو روٹ نے توڑ دیا ہے ڈبل سینچری مار کر اپنے 100ویں ٹیسٹ کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہاں پر 100ویں ٹیسٹ کے اندر جو روٹ نے ڈبل سینچری اسکور کر کے انضمام کا 184 رنز کا ریکارڈ توڑ دیا ہے جو کہ انہوں نے 100th ٹیسٹ میچ میں بنایا تھا, ٹھیک ہے. جو روٹ دا انگلینڈ کیپٹن سینٹ India on a leather hunt become the first player in history to score double century in his 100th test match. اچھا, USA on January 20, 2021 rejoined Paris Agreement. اب USA نے یہ پیرس ایگریمنٹ سے وڈرا کیا تھا تو کچھ عرصہ پہلے, پھر انہوں نے ری جوائن کیا ہے. اب یہ اگین ایک بات ہے کہ انہوں نے ری جوائن چھوڑا کیوں تھا, تو وہ پیرس ایگریمنٹ جو ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت امریکہ کے صدر تھے, تو انہوں نے اس وقت پیرس ایگریمنٹ چھوڑا تھا. اب جب جو بائیڈن نے اپنی ایز اے 46th پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے پیرس ایگریمنٹ کو ری جوائن کیا ہے. اچھا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے, اس کو یاد رکھیے گا. امپیچمنٹ ٹرائل آپ کو یاد ہوگا ہوا تھا اگینسٹ ٹرمپ از ایکویٹڈ. ایکویٹڈ کا مینس ہوتا ہے کہ بری ہو گئے, ٹھیک ہے, بری ہونا, یعنی ٹرمپ جو ہیں وہ امپیچمنٹ سے بری ہو گئے بائی دا سینٹ آن 10th February 2021 ووٹنگ 57-43. The Senate fall 10 votes short to 2/3 necessary for conviction. یعنی کتنے ووٹس کم پڑے تھے ان کی کنوکشن میں, 10 ووٹس جو ہیں وہ کم پڑ گئے تھے, جس کی وجہ سے ان کو بری کر دیا گیا, یعنی ان کی امپیچمنٹ نہیں ہو سکی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO has acknowledged مدینہ the world healthiest city in 2021. تو 2021 کے اندر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو کہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے, تو اس نے مدینہ جو کہ سعودی عربیہ کے اندر ہمارا ایک سیکرڈ پلیس ہے, مسلمانوں کے لیے ایک معزز ترین شہر ہے, اس کو دنیا کا سب سے ہیلدیسٹ سٹی قرار دیا, ٹھیک ہے, دنیا کا سب سے ہیلدیسٹ سٹی قرار دیا کس نے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2021 کے اندر. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں میانمار ملٹری سیز دی پاور آف ڈیموکریٹک گورنمنٹ ان فیبروری 2021. تو میانمار ملٹری نے یہ جو پاورز ہیں یعنی مارشل لا کی ایک صورت نافذ ہو گئی تھی, جس کے بعد ملٹری کوپ ان میانمار از کیریڈ آؤٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ آنگ سانگ سوکی, ٹھیک ہے, جو کہ وہاں کی پریزیڈنٹ تھی, جن کو وہاں سے انہوں نے اٹھا کے باہر پھینکا, اور ملٹری کوپ جو ہے میانمار میں اس وقت لاگو ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا, امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا.
اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ہمیں سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیکچرز کو باقاعدگی سے سنیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جس طرح سے FIA میں بہت سے کینڈیڈیٹس کامیاب ہوئے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے ٹیسٹ کے اندر آپ لوگ بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن میں آپ سے صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو لیکچر آپ کو میں بتاتا ہوں اس لیکچر کو جو ہے آپ نوٹ ڈاؤن کر لیا کریں۔ نوٹ ڈاؤن سے یہ ہوگا کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں گی، ایگزام سے 1-2 رات پہلے آپ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے بھی کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے اسی جو طرز عمل پر کام کیا، اسی طرح سے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے اور ان کو آج کامیابی نصیب ہوئی ہے انشاءاللہ۔ ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے ابھی ہمیں جو ہے جن لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے انٹرویوز کے لیے، ان کو بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ میں انٹرویوز کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کے لیے مٹیریل بناؤں گا، اس کے لیے تیاری سٹارٹ کرواؤں گا، تو ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ